सकती है, तो शायद आपको यकीन ना आए। लेकिन हकीकत यही है कि इंसान की तकदीर अक्सर किसी बड़े मौके से नहीं बल्कि एक छोटे से फैसले से बदलती है। सवाल ये है कि वो फैसला क्या है और क्यों लाखों लोग सारी उम्र मेहनत करने के बावजूद भी दिल का सुकून, बरकत और कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। जरा गौर कीजिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कम वसाइल होने के बावजूद भी इत्मीनान से जीते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद दिल बेचैन रहता है? आखिर ऐसा क्यों? क्या इसकी वजह सिर्फ दौलत है? क्या इसकी वजह सिर्फ अच्छी नौकरी है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जिसे हम देखने के बावजूद नजरअंदाज कर देते हैं? कुरान हमें बार बार एक ऐसी सच्चाई की तरफ बुलाता है जिसे अगर इंसान समझ ले तो उसकी सोच, उसका किरदार और उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अफसोस, हम दुनिया की आवाज तो सुन लेते हैं मगर अपने रब की आवाज सुनने के लिए वक्त नहीं निकालते। हर सुबह हम नई उम्मीदों के साथ उठते हैं, नए ख्वाब देखते हैं, नई मंजिलें तय करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि जिस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम इतनी दौड़ लगा रहे हैं, कहीं वही जिंदगी हमसे फिसल तो नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दुनिया कमाने में इतने मशगूल हो गए हैं कि आखिरत की तैयारी भूल बैठे हैं? याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी नाकामी गरीबी नहीं होती। सबसे बड़ी नाकामी यह है कि इंसान अपने रब से दूर हो जाए, क्योंकि जब दिल अल्लाह से दूर हो जाता है तो फिर चाहे दुनिया की हर नेमत मिल जाए, दिल का खालीपन कभी नहीं भरता। कई लोग कहते हैं हम बहुत दुआ करते हैं मगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कुछ कहते हैं हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं आती। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि घर में सुकून नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, औलाद फरमाबरदार नहीं और दिल हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया कि कहीं हमारी अपनी जिंदगी में ही कोई ऐसी कमी तो नहीं जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर रही हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ उससे कहीं ज्यादा रहमत के साथ मुतवज्जी होते हैं। सोचिए, अगर खालिक खुद अपने बंदे का इंतजार कर रहा हो तो फिर देर किस बात की? असल मसला ये नहीं कि अल्लाह हमें देना नहीं चाहते, असल मसला ये है कि हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी बदल जाए लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। हम चाहते हैं कि तकदीर बदल जाए मगर अपने गुनाहों से तौबा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि दुआएं कबूल हों मगर दिल में तकब्बुर, हसद, गईबत और नाफरमानी को छोड़ना नहीं चाहते। याद रखिए, अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश न करे। यही वो उसूल है जिसने गुमनाम लोगों को दुनिया का रहनुमा बना दिया। यही वो राज्य है जिसने टूटे हुए दिलों को फिर से रोशन कर दिया। यही वो रास्ता है जिसने मायूस इंसानों को उम्मीद की नई रोशनी दी। लेकिन अभी सबसे अहम सवाल बाकी है। अगर आज से ही आप अपनी जिंदगी बदलना चाहें तो सबसे पहला कदम क्या होगा? कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी तकदीर का रुख बदल सकती है? कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल सकता है? इस सवाल का जवाब इतना गहरा है कि अगर आपने उसे दिल से समझ लिया तो शायद आज के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी ना रहे। अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि जिंदगी बदलने का पहला कदम क्या है तो शायद कोई कहे मेहनत, कोई कहे दौलत, कोई कहे अच्छी तालीम और कोई कहे सही मौका। लेकिन कुरान एक ऐसी हकीकत बयान करता है जो इन सब से पहले आती है। वो है इंसान का अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौट आना। जरा सोचिए, जब एक मशीन अपने असली सिस्टम से कट जाती है तो चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, धीरे धीरे काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का दिल भी जब अपने पैदा करने वाले से दूर हो जाता है तो जिंदगी में बेचैनी, मायूसी और बेकैफी घर कर लेती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है मगर अंदर ऐसा सन्नाटा होता है जिसे कोई नहीं देख पाता। आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास दौलत है, शोहरत है, बड़े बड़े घर हैं, महंगी गाड़ियां हैं,
لیکن پھر بھی انہیں رات کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ جس دل کو اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا ہو اسے دنیا کی چیزیں کبھی بھر نہیں سکتی۔ قرآن صاف فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دلوں کا سکون دولت سے ملے گا یا اونچے عہدے سے ملے گا، بلکہ فرمایا کہ اصلی سکون صرف اسی کے ذکر میں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ذکر اتنا اہم ہے تو پھر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ وجہ بہت صاف ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ جس دن انسان کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو گیا اسی دن اس کی سب سے بڑی چال ناکام ہو جائے گی، اس لیے وہ انسان کو گناہ کی طرف لے جانے سے پہلے اسے غفلت میں ڈالتا ہے۔ غفلت یہی وہ بیماری ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پہلے نماز میں سستی آتی ہے، پھر قرآن پڑھنا کم ہو جاتا ہے، پھر دعا صرف مشکل وقت تک محدود رہ جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، گناہ صرف آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ دنیا کی برکت بھی چھین لیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہر سویدھا ہونے کے باوجود سکون سے محروم رہتے ہیں۔ اکثر اس کی وجہ باہر نہیں بلکہ اندر ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ سے تمہارا رشتہ کیسا ہے تو یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارا دل نماز میں کتنا لگتا ہے، قرآن پڑھتے وقت کتنی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور گناہ کرنے کے بعد تمہیں کتنی شرم آتی ہے۔ یہی اصلی پیمانہ ہے۔ آج ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں اچھے بننے کی فکر بہت کم کرتے ہیں۔ ہم کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں مگر دل کی صفائی بھول جاتے ہیں۔ ہم چہرہ روز آئینے میں دیکھتے ہیں لیکن اپنے اعمال کا حساب شاید مہینوں تک نہیں کرتے۔ ذرا خود سے پوچھئے، آخری بار کب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگی تھی؟ آخری بار کب آپ نے رو کر کہا تھا، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے معاف فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ یقین مانیے اللہ اپنے بندے کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایک سچی توبہ سالوں کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہے۔ ایک سچی دعا بند قسمت کے دروازے کھول سکتی ہے، اور ایک سچا سجدہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال باقی ہے۔ اگر اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے تو پھر کچھ لوگوں کی دعائیں جلدی قبول کیوں ہو جاتی ہیں جبکہ کچھ لوگ برسوں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو دعا اور انسان کے بیچ رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ اس راز کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی اسی جواب کے اندر چھپی ہو۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کیجئے، اگر آج آپ کی ہر دعا اسی وقت قبول ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کیا مانگیں گے؟ دولت، اچھی نوکری، صحت، اولاد، یا دل کا سکون؟ شاید ہر انسان کا جواب الگ ہوگا، لیکن ایک بات سب میں مشترک ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تک پہنچے اور قبول ہو جائے۔ مگر یہاں ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ کہیں ہماری اپنی زندگی میں ہی ایسی رکاوٹیں تو نہیں جو ہماری دعاؤں کے راستے میں کھڑی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے گرد سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بار بار اپنے رب سے دعا کر رہا تھا۔ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ذرا سوچئے، اگر حرام کمائی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو کیا ہمیں اپنی روزی پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں رہی،
مگر کیا ہم نے کبھی اپنے لین دین، اپنے کاروبار اور اپنی کمائی کا ایمانداری سے حساب کیا؟ یاد رکھیے، حلال رزق کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایسی برکت ہوتی ہے جو حرام کی بہت زیادہ دولت میں بھی نہیں ملتی۔ کئی لوگ کم کماتے ہیں پھر بھی چین سے سوتے ہیں، اور کئی لوگ کروڑوں رکھتے ہیں مگر ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اصل برکت مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دیتی ہے، اور وہ ہے تکبر۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، جب اسے اپنی عبادتوں پر گھمنڈ ہونے لگتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ شیطان اپنا کام کر چکا ہے۔ یاد کیجئے، شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، بس ایک گھمنڈ نے اسے رحمت سے محروم کر دیا۔ اگر اتنا بڑا عبادت گزار تکبر کی وجہ سے گر سکتا ہے تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اس لیے ہر روز اپنے دل کا محاسبہ کیجئے، دیکھیے کہ کہیں دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں، کسی سے نفرت تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو اپنے الفاظ سے تکلیف تو نہیں دی، کیونکہ اللہ کے سامنے صرف نمازیں اور روزے ہی نہیں بلکہ بندوں کے حق بھی پیش ہوں گے۔ ایک اور بات جو زندگی بدل دیتی ہے وہ ہے استغفار۔ بہت سے لوگ استغفار کو صرف گناہوں کی معافی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار سے رحمت برستی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ سوچئے، اگر دن میں صرف کچھ منٹ نکال کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دل سے پڑھا جائے تو شاید وہی عمل آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جائے۔ لیکن صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں، اصلی استغفار وہ ہے جس میں دل شرمندہ ہو، آنکھیں نم ہو اور ارادہ پکا ہو کہ اب گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹنا۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹتا ہے تو اس کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ یہی اللہ کی شان ہے، وہی گناہگار کو بھی اپنا محبوب بنا سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے لوٹ آئے۔ لیکن اب ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ اگر کسی انسان نے بہت گناہ کیے ہوں، نمازیں چھوڑی ہوں، زندگی غفلت میں گزری ہو، کیا اس کے لیے بھی امید باقی ہے؟ کیا اللہ اسے بھی معاف کر سکتے ہیں یا پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب اتنا امید سے بھرا ہے کہ شاید اسے سن کر کسی مایوس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور یہی جواب اگلا حصہ آپ کی زندگی کا سب سے حسین پیغام بننے والا ہے۔ اگر آج تک آپ کو یہ لگتا رہا ہے کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، تو شاید آج آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی دور ہونے والی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بچہ بار بار گرتا ہے، کبھی دوڑتے ہوئے، کبھی کھیلتے ہوئے، کیا اس کی ماں ہر بار اسے دھکا دے کر دور کر دیتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ اسے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور پھر چلنا سکھاتی ہے۔ جب ایک ماں کا دل اپنے بچے کے لیے اتنا رحم والا ہو سکتا ہے تو پھر اس رب کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جس نے ماں کے دل میں بھی رحم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، وہ بہت بخشنے والے اور بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، جس نے کبھی توبہ کرنے کا ارادہ کیا مگر شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ پہلے انسان سے گناہ کرواتا ہے اور پھر اسی گناہ کی وجہ سے اسے مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان یہ مان لے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اللہ کا پیغام اس سے بالکل الٹ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ چاہے جتنی بار گرے
اگر سچے دل سے لوٹ آئے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں۔ اگر زبان استغفر اللہ کہہ رہی ہو اور دل گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ مکمل توبہ نہیں کہلاتی۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے اور پکا ارادہ کرے کہ اب اسی گناہ کی طرف واپس نہیں جائے۔ اگر کبھی کمزوری کی وجہ سے پھر گناہ ہو جائے تو مایوس مت ہونا، دوبارہ اٹھیے، پھر توبہ کیجیے، کیونکہ اللہ تھکتے نہیں، انسان تھک جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے، لیکن انسان کی امید کم ہو جاتی ہے۔ زندگی بدلنے والے لوگوں کی ایک خاص عادت